अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज, और ऑफ कोर्स एक गूंज है जो 24 नवंबर की है, जिस पर कि जलसा करना है, एहतजाज करना है या जश्न मनाना है, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन पीटीआई ऑफ कोर्स तेल देखो और तेल की धार देखो पर चल रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो रहनुमा हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों या बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनको जैसे पहले इजाज़त नहीं मिल रही थी मिलने की बानी पीटीआई से, उन्होंने पिछले 2 दिनों में 2-2 घंटे की मुलाकातें की हैं। और बात यही हो रही थी, मुज़ाकरात किसी ना किसी से तो हो रहे हैं, लेकिन इसकी नफ़ी की है पीएमएलएन के रहनुमाओं ने भी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने के बावजूद उनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे। और इस्टेब्लिशमेंट ने तो बिल्कुल ही इससे इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पेशावर के हवाले से भी आज हमने बहुत एक बुरी खबर देखी है। ऑफ कोर्स एक कॉन्वॉय जो जा रहा था फ्रॉम पाराचनार टू पेशावर, उसको अटैक किया गया और उसके बाद 38 लोग इस वक्त तक हलाक हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, और एक 7 साल का बच्चा है, एक 9 साल की बच्ची है। सो आई डोंट नो हम किस किस के खून से अपने हाथ रंगेंगे और हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। फिर हमने देखा पिछले 2 रोज़ में हमारे 24 के करीब शोहदा जो हैं उनको शहीद किया गया, और किस तरह शहीद किया गया इसको बयान करना भी नाकाबिले मतलब बिल्कुल बयान से इसको नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से हॉरिफिक एक्ट से उनको किया गया। लेकिन इस तमाम चीज़ों से बढ़कर बुशरा बीबी साहिबा ने आज फिर एक बयान दिया है। याद रहे कि सऊदी अरेबिया टारगेट पे था, शेर अफजल मरवत साहब ने भी सऊदी अरेबिया पे स्टेटमेंट दी थी, और सऊदी अरेबिया ने इसको बड़ा सीरियसली लिया था। इस बार बुशरा बीबी ने कहा है कि वो जब नंगे पैर इमरान खान साहब सऊदी अरेबिया गए थे तो वहाँ से मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये कहा था कि हम तो यहाँ पे मॉडर्नाइज़ करना चाह रहे हैं और आप हमें क्या ये शरीयत के ठेकेदार भेज रहे हैं। अब ये अल्फाज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये बुशरा बीबी के अल्फाज हैं, ये आपके सामने हैं। हमें क्या सऊदी अरब जो हमारा भी दोस्त है, हमारे रोल ओवर्स, हमारे IMF से जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो मुआहदे हुए हैं, सब इन चीन और सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ज़मानतों की वजह से हुए हैं। क्या हम इस लेवल पे ये अफोर्ड कर सकते हैं? दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि कोई जलसा नहीं होगा, कोई इस्लामाबाद नहीं आएगा। और उन्होंने कहा है कि 7 दिन पहले आपको इजाज़त तलब करनी चाहिए, पहले आप तलब करें इजाज़त, आप ख़त लिखें, फिर आप इजाज़त अगर आपको मिल जाए तो फिर आप आएँ, वरना। और आपको पता है ये ताजिर बरादरी की पटिशन थी, लेकिन हम सबको पता है ताजिर बरादरी की पटिशन के पीछे कौन है। लेकिन लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट व्हाट मोहसिन नकवी साहब हैड टू से। आई थिंक समराइजेस एवरीथिंग। सुने, हम इसी सिचुएशन में थे जब SCO कॉन्फ्रेंस थी। 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है, जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं 24 को, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं 25 को, और हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है, और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है। कोई सूरत नहीं है। हर 100 में से तकरीबन 20-25 बंदा अफगान निकलता था। हमें ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी का तो प्रोटेस्ट हमें समझ आता है, अफगान निकल के आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अफ़गान निकल कर आकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हर 100 में से 25 बंदा अफ़गान निकलता है ऑफ कोर्स। और ये भी उन्होंने कहा है कि डी चौक पर जो आएगा वो गिरफ्तार होगा, और इस पर कोई दो राय नहीं होगी। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि CPO ऑफिस ने ये अहकाम जारी किए हैं। अब जो पुलिस जो इस वक्त सिक्योरिटी पर फराहम कर रही होती है लीडर्स को, उन्होंने कहा है कि आप किसी भी जो जल्द से जुलूस या सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल ना करें, ना हों। और चीफ सेक्रेटरी ने भी ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि जो आइन ने अहकाम दिए हैं आपको, आप उनको फॉलो करें, ना कि सियासी सरगर्मियों में आप अपना वक्त ज़ाया करें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज हुकूमती, ज़ाहिर है कोई बात करने को तैयार नहीं है, शॉर्ट्स देने को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने को तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ हमें स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। तो हम आज कोशिश करेंगे जानने की। 2 अपोजिट जमातें हमारे साथ मौजूद हैं जी। JUIF से हमारे साथ हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब फ्रॉम PTI, और शर्मिला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इत्तेहादी हैं लेकिन साथ नहीं है। ओके जी, अब मैं आपके पास आ जाती हूँ। सबसे पहले तैमूर झगड़ा साहब, ये आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से आप हाथ धो बैठे हैं। CPO ऑफिस कह रहा है कि कुछ
کسی سیاسی سرگرمی میں آپ نے نہیں انٹرفیئر کرنا، نہ آپ نے اس میں حصہ بننا ہے. اور چیف سیکرٹری بھی کہہ رہے ہیں سی پی او آفس اپنے پولیس اہلکاروں کو جو سیکیورٹی کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں ان کو بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی جلسے کا حصہ نہ بنے. سو آپ کے پیروں تلے زمین بھی اور آپ کے نیچے سے ایڈمنسٹریشن بھی کھینچ لی گئی ہے. تیمور صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے. جی سوری آئی واز آن میوٹ. اچھا جی سنا، ایک کلیریفیکیشن جلدی سے جو آپ نے بشرا بی بی کی تقریر کے بارے میں کہا، میں نے سنا نہیں ہے، آئی ایم شیور آپ کو یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے، لیکن ابھی میں نے ٹویٹر پہ شرعی وی پی این استعمال کر کے یہ دیکھا ہے. ان کی بہن کی بھی کلیریفیکیشن آئی ہے اور یہ حضرت ماشواری کی بھی ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. بشرا بی بی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سعودی عربیہ. ننگے پیر کہاں گئے تھے پھر عمران خان؟ ننگے پیر کہاں گئے تھے عمران خان صاحب؟ پھر سعودی عربیہ نہیں گئے تھے تو خان صاحب گئے تھے. شی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ سعودی عربیہ سے فون آیا تھا. چلے شی ڈنٹ مینشن the country، لیکن آپ چلے اوکے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، بٹ اوکے شی از کلیریفائڈ اٹ دین فائن. جی لیٹس موو آن. جی آپ پڑھ لیں، میں پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ویسے ایکسپیکٹڈ تھا جو آپ نے کہا کہ چیف سیکرٹری سے ندیم چودھری صاحب سے جو ہے وہ یہ خط آئیں گے، اور یہی آپ کو دکھاتا ہے کہ ملک کا حال کیا ہے. صبح بھی میں نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا تھا جب ندیم چودھری کو وفاقی حکومت کا خط آیا تھا کہ سرکاری وسائل استعمال نہ ہو. اس کے حق میں بھی ہوں، 100% انڈورس کرتا ہوں. اور اس پہ تو میں نے ویسے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آیا ندیم چودھری ایز ریپرزینٹیٹیو آف خیبر پختونخوا، دا چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر آف خیبر پختونخوا، یہ وفاقی حکومت سے کہیں گے کہ خیبر پختونخوا کی سٹیزنز کی جو فریڈم آف موومنٹ کی رائٹ ہے وہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نہ بند کرے، اور کہ وفاقی حکومت اس فیڈریٹنگ یونٹ کے لوگوں کے خلاف یوز آف فورس اور ایکسیسو یوز آف فورس نہ استعمال کرے جو پیسفل پروٹیسٹرز ہیں. اچھا، یہ ابھی بھی بڑی زبردست سٹیٹمنٹس آئی ہیں. میرے پاس 2 پولیس گارڈز ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوتے ہیں. مجھے ایک تھریٹننگ کال آئی تھی افغانستان سے الیکشن کے بعد کہ الیکشن کا قصہ چھوڑ دو، اور ورنہ یو نو کہ افغانستان میں کالز میں آپ کو کیا جو ہے وہ دھمکیاں آتی ہیں. تو میں نے پولیس کو ہی بتایا، پولیس نے وہ کال ایک دن میں ٹریس کی. پتہ نہیں وہ پھر انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا، ٹھیک ہے. لیکن ایسے آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ جن کے پاس سیکیورٹی ہوگی کوئی وجہ سے ہوگی، وہ تو میں چھوڑ دوں گا تاکہ ان سب کو جو ہے وہ، کیونکہ کوئی فرق وہ مجھے نہیں پتا، آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن جو ندیم چودھری کا ایک خط تھا جس میں انہوں نے قائد اعظم کا بیان کا حوالہ دیا تھا کہ جو سول سرونٹس ہوں گے وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے، تو یہ میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے ضرور پوچھوں گا. میری تو تجویز اپنی حکومت کو بھی یہ تھی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ چینج کر دیں، کیونکہ یہ ابھی جو ہے یہ سسٹم ایک دھبا بن گیا ہے کہ 8 فروری کی رات کو وہ کہاں پہ تھے اور ہماری سینئر بیوروکریسی کہاں پہ تھی، اور وہ جو الیکشن سے پہلے ساری کیمپین چل رہی تھی جس میں آئی جی گنڈاپور نے ہمارے نمبرز بلاک کیے تھے اور پھر 9 فروری کو ہمیں سلوٹ کر رہے تھے، کہ کیا وہ اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے تھے یہ پری الیکشن کیمپین میں، یا جو الیکشن نائٹ کو ریزلٹس چینج ہوئے اور اس وقت کے ڈی سی پشاور جو ابھی ندیم چودھری کے ساتھ ہی ان کے جو ہے وہ پرفارمنس مانیٹرنگ یونٹ کے انچارج ہے، کیا نام ہے اس کا، آفاق وزیر، جس نے پشاور میں 9 ریزلٹس چینج کیے، کل صبح اس کو وہ قائد اعظم کا وہ سنائیں گے، ایکشن لیں گے. اسٹیٹ کا مطلب وہ نہیں ہوتا ندیم چودھری جس کو تم رپورٹ کرتے ہو. اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پی ٹی آئی میں کسی کو فرق پڑے گا، ہم ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیسٹ کر رہے ہیں.
لیکن جب ہماری سول سروس جس کی آپ کو اجازت نہیں دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس کی اجازت آپ کو فیڈرل کیپٹل نہیں دے رہا، جس کی اجازت آپ کو حکومت نہیں دے رہی، جس کے حوالے سے وزیر داخلہ از ویری کلیئر، تو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ وائی یو انسسٹ آن ڈوئنگ اٹ. کورٹس کا راستہ بلاکڈ، کورٹ سے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف بلاکڈ، الیکشن کو 300 دن ہو گئے. آج ہمارا ایک لڑکا عادل بازئی جس میں اتنی جرت تھی کہ ساری اسٹیٹ وائلنس کے باوجود اس کا گھر توڑا گیا، اس کا جو ہے وہ اس کے پلازاز جو ہے وہ توڑے گئے، اس نے اپنا ووٹ نہیں بدلا 26ویں ترمیم میں. سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا. آج تو اس کو الیکشن کمیشن نے ایک دن میں ڈی سیٹ کیا، اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر کیا. الیکشن کو کتنے ہمارے فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ سارا ثبوت یہ سامنے ہے. یہ 2018 نہیں ہے، ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ 2018 میں. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پٹ کسی چیز پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پہلی بار جو ریگنگ کرتا ہے اس نے ثبوت چھوڑا. Sir, I understand your concerns. I understand your frustration. No, I understand your frustration. I understand your frustration. Let me move on to Kamran Murtaza صاحب. Let me come back to you. Kamran Murtaza صاحب، یہ جو frustration ہے کہ مطلب smog کے تحت تو سانس نہیں لیا جاتا، اندر بیٹھو تو گھٹن ہوتی ہے. وی پی این کبھی چلتا ہے، کبھی انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ ہم اپنی زندگی کو کتنا کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. اینڈ پی ٹی آئی از رائٹ ان اے وے کہ ان کے پاس اور کیا رستہ رہ گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. نہ ان کو مخصوص نشستیں مل رہی ہیں، نہ ان کو فیئر ٹرائلز مل رہے ہیں. کل عمران خان صاحب کو ضمانت ملتی ہے اور 27 ستمبر کا ایک کیس ہے جو ان کے اوپر ٹھوک دیا جاتا ہے، 5 دن کا ریمانڈ دے دیا جاتا ہے. یہ بد نیتی کا جو عنصر ہے، اس کو کتنا ہم نے آگے فارورڈ پش کرنا ہے، اور کب ہمیں ملیں گے وہ ریزلٹس، اور واٹ آر دوز ریزلٹس دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو. دیکھیے، پاکستان کے جو 75-76 سال گزرے ہیں، یہ سارے جو ہے نا اسی طرح کی حرکتوں میں گزرے ہیں. مگر یہ جو اب 8 فروری کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، یا اس سے پہلے جو کیئر ٹیکرز کے درمیان سے شروع ہوا تھا، اور یہ اب کی انتہا پہ جو معاملہ پہنچا ہوا ہے، یہ ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. کیونکہ اس کا تسلسل ضرور ہے، کوئی کبھی بھی ہمارے ہاں آئیڈیل صورتحال نہیں رہی، نہ ان کے دور حکومت میں، نہ ان سے پہلے کی دور حکومتوں میں، نہ آج کے دور حکومت میں. کسی زمانے میں بھی آئیڈیل ہم نے وقت نہیں گزارا. بلکہ یہ دنیا میں جو اب جو سویلائزڈ کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو تو دور چھوڑ دیجیے. ہم نے کوئی انسانوں کی طرح جو ہے نا وہ نہیں اپنا وقت گزارا. آج اپنے پارا چنار میں دیکھ لیا جو کچھ ہو رہا ہے، روز جو لوگ مر رہے ہیں، یہ کوئی انسانوں کے کارنامے نہیں ہیں جو یہ انجام دیے جا رہے ہیں. تو اسی طرح حکومتوں کی ساری توجہ جو ہے مخالفوں کو دبانے پہ پہلے بھی ہوتی ہے، مگر یہ اس حکومت نے جو ہے نا وہ اپنے ریکارڈ قائم کیے ہیں. کہیں گینیز بک آف ریکارڈ میں جو ہے نا ان کا اندراج ہونا چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ اس میں صورتحال ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی حالات کی بدلتے نظر نہیں آتے. مگر اللہ پاک کی ایک سنت ہے، اللہ پاک کی سنت ہے کہ اندھیرے سے روشنی نکلتی ہے، مردہ سے زندہ نکل آتا ہے. تو یہ اللہ نے اپنی وہ جو اللہ کی سنت ہے وہ پوری ہونی ہے. اور اس ملک کے بھی حالات بدلیں گے. کب بدلیں گے اس کے لیے ہم سب کو اکٹھے کھڑا ہونا پڑے گا. اس طرح سے جو نا معاملات. لیکن سر اگر فیڈرل کیپٹل پہ دھاوا بولنا ہے پی ٹی آئی نے، تو 500 ایف سی رینجرز، 5000 رینجرز، 4000 ایف سی کے اہلکار آ جاتے ہیں، ٹریلرز آ جاتے ہیں، وہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں، ناکے لگ جاتے ہیں، خندقیں کھود دی جاتی ہیں. لیکن پارا چنار میں پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے، تیسرا انسیڈنٹ ہے. اور ٹھیک ہے یہ کے پی گورنمنٹ کا قصور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہمیں تابع کرنا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہمیں پوچھنا ہوگا اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ کیا پالیسی ہے ہماری. پارا چنار اور باقی پورا ملک اسی طرح سے جل رہا ہے. 2 صوبے آپ کے جو نا 2 صوبوں میں آدھا جو نا دونوں صوبوں کے حوالے سے آدھا صوبہ ایسا لگا لیں جہاں پہ ریٹ نہیں رہی ہوئی. اور ایسے حالات ہیں کہ جس کو شاید سیکیورٹی جو ہے نا وہ وہاں پہ بالکل آپ کہیں کہ اویلیبل ہی نہیں ہے ان کی موجودگی میں. بلکہ سیکیورٹی والوں کے لیے اپنے لیے سیکیورٹی نہیں رہی. آپ شہداء کی ان سے متعلق شہداء کی جو ہے نا تعداد دیکھ لیں، وہ ان نیچرل ہے سارا کچھ.
تو ان حالات میں سب سے جو بہتر کام ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم انگیج ہوں آپس میں پولیٹیکلی. اگر آپ نے پولیٹیکلی انگیج نہیں ہونا تو اس کا نتیجہ اب جو ہے بہت خطرناک نکل رہا ہے, اور آپ ملک کو اس درجے تک پہنچا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ پھر شاید تم بھی مداوع نہ کر پاؤ. تو یہ مداوع والی جو ہے نا صورتحال نہیں رہ رہی. اس سے پہلے کہ مزید خرابی ہو جائے لوگوں کو انگیج کریے. اس طرح سے جو کچھ الیکشن میں ہوا, الیکشن 2018 میں بھی ملتا جلتا تھا اسی کا, مگر یہ 2018 کا بھی ریکارڈ توڑا گیا 2024 میں, اور وہ اب چیزیں جو ہے نا وہ سرفیس میں ہونے لگ گئی ہیں. ہماری دھاندلی امپروو کر رہی ہے, ہماری الیکشن کمیشن کی ماشاءاللہ جو پرفارمنس ہے وہ امپروو کر رہی ہے, ایسا یہ پتہ چلتا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ 26ویں ترمیم میں اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر بلاول نے اتنا کیا اور بلاول بھٹو صاحب نے اتنا پیو وے کیا اس کے لیے, اتنے ملاقاتیں بیک اینڈ فورتھ, اور جب سے 26ویں ترمیم اپروو ہوئی ہے اس کے بعد 5 اور مزید بلز پاس ہوئے, اس کے بعد سے کچھ نالا نظر آتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں عزت بھی نہیں مل رہی. اب ایک پانی کا بھی مسئلہ ہے, جو کنالز نکالے جا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے سندھ کا پانی پنجاب میں یا بلوچستان میں نہیں جانا چاہیے, بلوچستان کا پانی کہیں اور نہیں جانا چاہیے, سندھ کا ایک آلریڈی واٹر ایشو ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ اگین ٹیررزم از اے میجر تھریٹ, اور یہ بات نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی میں کی گئی. سیڈلی وہاں سے صرف سیاسی باتیں سامنے آئی ہیں, کیا پلان بنا نہیں سامنے آیا. سو واٹ از یور سے آن دیٹ؟ آپ حکومت کے اتحادی ہیں بٹ ساتھ نہیں ہیں, یہ کب تک چلے گا؟ جی بہت شکریہ ثنا. دیکھیے جی, حکومت کے ہم اتحادی تو ضرور ہیں, لیکن حکومت کے ہر صحیح غلط کام میں ہم ان کا حصہ نہیں بنتے ہیں. بجٹ میں بھی ہم نے ان کی بالکل حمایت کی, لیکن بجٹ میں بھی ہم نے اپنی تجاویز بالکل سامنے رکھی تھی, جو کچھ مانی گئیں کچھ نہیں مانی گئیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو یہ کوئی 50-55 کے قریب کوئی شکیں تھیں جس کے اندر ترمیم کی جا رہی تھی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوششیں تھی کہ وہ جو خوفناک خطرناک شکیں اس میں آنے والی تھیں ان کو نکالا گیا. اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو بنائی گئی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہی خواہش پہ اور تجویز پہ بنائی گئی, جس میں تمام جماعتیں بیٹھیں, برین سٹارمنگ ہوئی, اور پھر ایک متفقہ جذبہ سامنے آیا, اور پھر وہ آئینی ترمیم آئی جس میں پی ٹی آئی کے بھی حصہ ہے, وہ مانے نہ مانے لیکن دے سیٹ تھرو دا میٹنگز, دے گیو اوپینین, ان کی کہنے پہ بھی کچھ شکیں نکالی گئیں, اور ایک آلموسٹ متفقہ طور پہ یہ آئینی ترمیم سامنے آئی ہے. اب دیکھیے جہاں تک بات ہے دھرنوں کی, اور وہ حکومت کا کام ہے, نہیں, مگر اگر کنسنسس سامنے آئی ہے تو بلاول بھٹو جوڈیشل کمیشن کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ وائی ڈڈ ہی بوائکاٹ دیٹ؟ از ہی ناٹ ہیپی ود دا 26ویں ترمیم سے جو آئینی بینچ بنا ہے؟ از ہی ناٹ ہیپی ود دیٹ؟ کیوں انہوں نے بوائکاٹ کیا جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے سے؟ کمیشن کے اندر جو ہمیں اسپیس ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں دی گئی ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے حوالے سے جو ہماری ایک تحریر ہوا تھا جس میں پنجاب کے حوالے سے چیزیں چاہیے تھیں اور ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے تھا, خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہم سے مشاورت ہونی چاہیے, وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اور اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو اب فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرے گی ان تمام معاملات کو آگے لے کے. آپ کے گورنر لگے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, آپ کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, جنہوں نے کل بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات بھی کی ہے, ان کو ڈیٹیلز بھی دی ہیں, ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ وسائل نہیں ہیں, ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ پولیٹیسائز ہو رہی ہے وہاں پہ سیکورٹی, لیکن آج جو آپ کے پاس گورنر کی پوزیشن ہے, پریزیڈنٹ کی پوزیشن ہے, اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک کوئڈ پرو کو, شاید وہ مدارس والا جو ایک بل ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کامران مرزا صاحب آپ کریکٹ کر دیجیے گا, وہ اب تک سائن نہیں ہوا ہے. اور بلاول بھٹو سے شاید انہوں نے 2 دن پہلے قبل بات کی ہے, زرداری صاحب اس پہ سائن کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تو قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, لیکن زرداری صاحب سائن کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی مہینے کا وعدہ کیا تھا, مہینہ گزر گیا, ہوا کچھ نہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, لیکن گورنر کے کیا پاورز ہیں؟ گورنر کی ایک کانسٹیٹیوشن ہے, گورنرز کے پاس وہ پاور نہیں ہوتے جو چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. چلاتا حکومت اور وسائل تو چیف منسٹر ہے نا, اور وہاں پر سیریس ایشوز ہیں. آج ہی آپ دیکھیے جس طریقے سے وہاں پر لوگ شہید ہوئے, وہاں پر ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں, وہاں پر بے انتہا, اس کو حل کون کرے گا؟
یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا نا. دیکھیے جو 26ویں ترمیم کا جس کا اتنا معمہ بنایا گیا, وہ 26ویں ترمیم ہی نے تو سب کچھ ٹھیک کرنا تھا. کیا ٹھیک کر لیا 26ویں ترمیم نے؟ وہ 5 بل جو آئے انہوں نے کیا ٹھیک کر لیا؟ 26ویں ترمیم اور دیوار سے لگا کے اندر تو معاملات ٹھیک نہیں کرنے تھے نا. ہاں کس لحاظ 26ویں ترمیم کے اندر جس کو پرائیورٹی دی جائے اس کو پرائیورٹی کرنے تھے نا. تو آپ کے نزدیک کیا کرنا چاہیے؟ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونا چاہیے, کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں بلوچستان میں 200 حملے ہو چکے ہیں اس سال. 200 حملے, 207 لوگ مارے جا چکے ہیں سیکورٹی اہلکار سمیت. پنجابیوں کو آئی ڈی کارڈ چیک کر کے مارا جاتا ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ, سرفراز بگٹی صاحب سیئنگ کائنیٹک آپریشن ہوگا. مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن. ڈو یو نو واٹ از گوئنگ آن ان دس کنٹری؟ آر یو پارٹ آف دس ہول تھنگ کہ یہ سیکورٹی وائز کر کیا رہے ہیں؟ اس حد تک تو بالکل مجھ سے سوال پارلیمان میں کیا کہ اگر کوئی کائنیٹک آپریشن ہونا ہے, کوئی ٹارگٹ آپریشن ہونا ہے یا فل فلیج آپریشن ہونا ہے, واٹ ایور, پارلیمان کو ان کا تو بتائیں. لیٹ دی پیپل ڈیبیٹ آن دس نا. جب سوات کے اندر آپریشن کرنے جا رہے تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, صدر زرداری صاحب صدر مملکت تھے, پارلیمان کے اندر ہوا تھا, پارلیمان کی آپریشن. شرمیلا آپ کی آواز مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے. ایک منٹ ان کی ذرا آواز کا شرمیلا کی ذرا ایڈریس کیجیے گا. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, لیٹ می کم بیک ٹو یو آن دا فیکٹ کہ آپ لوگ پلیز اس کو روک نہیں سکتے ہیں. کیا گنڈا پور صاحب واقعی کسی سے ملاقات کر رہے تھے؟ کیونکہ ایوری بڈی سیمس ٹو ڈینائی اٹ. جو فیکٹس نظر آتے ہیں دے سیم ٹو ڈینائی اٹ کہ کہیں بھی کوئی روم نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو. سو ڈو یو انسسٹ آن کمنگ آؤٹ آف دا 24th? ایون I know that you're at a tough spot and I empathize with you, but you bought yourself here in a way. سنا 2-3 باتیں دیکھیں, اور اس میں میں آپ کو حکومت کے پروپیگنڈا کا بھی بتا دوں گا which makes it necessary. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ, ہم دھاوا نہیں بول رہے. آپ یہ پچھلے 2 سال کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ 9 مئی پہ ہم نے انکوائری مانگی ہے, جوڈیشل انکوائری. آپ دیکھ لیں کہ پشاور میں 9 مئی کے کیس کا فیصلہ ہو گیا. کوئی یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا اور کسی کو جو ہے وہ کنوکٹ نہیں کیا گیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہم نے پوچھا تھا کہ جو نقاب میں جو لوگ 9 مئی کو تھے, جو ISPR کی ویڈیو میں بھی نظر آ رہے تھے کہ وہ کون تھے, ان کو پروسیکیوٹ کریں, اس پہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک برائے مہربانی ویسے بیانیے نہ بنائیں. جس نے 9 مئی کو کیا ہے اس کو جو ہے وہ ضرور سزا دیں. جس نے 9 مئی سے پہلے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی ہے, جس نے 9 مئی کے بعد بدترین سٹیٹ وائلنس کی ہے, اور جس نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے, ان کو بھی سزا دیں. اور 2018, 13, 8 جہاں تک جانا ہے 1947 تک چلے جائیں, ضرور چلے جائیں. ہمیں یہ ملک فکس کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات, جو کرم میں واقعہ ہوا, جو کل جانی خیل میں واقعہ ہوا, نو ڈاؤٹ کہ ایک سیکیورٹی ایشو ہے. پختونخوا میں بھی ہے, جو کراچی میں واقعہ ہوا ایئرپورٹ کے پاس, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. واٹ از آل دس اسکریمنگ فار؟ کہ یہاں پہ پولیٹیکل نارملائزیشن ہو, کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا 100% فوکس سیکیورٹی پہ ہو, اکانومی اور پالیٹکس پہ نہیں. کہ سیاستدان جو ہے وہ کسی اور کے مینڈیٹ پہ نہ بیٹھے. تو maybe we can do something. بٹ آپ جس کو دشمن سمجھ رہے ہیں یا جس نے آپ سے برا کیا, آپ انہی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نا. I don't see the point in that. آپ ان جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے, بلکہ وہ جماعتیں یہ کہہ بھی رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھے گی, تو آپ پھر بیٹھ جائیے, پھر کر لیجئے. نہیں کہہ رہے. میں ایک بات بلیک اینڈ وائٹ دیکھیں, ایک ہوتی ہے بیان بازی. کچھ لوگ حکومت کی طرف سے بڑے تیز بیان دیتے ہیں. آپ علی امین خان کی لینگویج دیکھ لیں, وہ تیز ہوتے ہیں. جس دن حکومت کے پاس اختیار ہوگا اور وہ ایک سیریس ڈائیلاگ کرنا چاہیں گی, ڈائیلاگ ہوگا. مجھے کوئی ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن یہ کل اور آج میں علی امین اور بیرسٹر گوہر اور حکومت کا جو ہے وہ ڈائیلاگ نہیں ہوا. حکومت کا ہوا ہے, کسی اور کا ہوا ہے, یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے, دس ڈز ناٹ مین اینڈ اٹ شوڈ نیور مین کہ ہم جو ہے وہ اپنا پرامن احتجاج کا حق کھو بیٹھے. ابھی تو کورٹس پہ بھی کسی کو اعتماد نہیں ہوا نا. اسلام آباد لیکن اب آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی منع کر دیا ہے. اب آپ 7 دن کے لیے درخواست دیجئے, پھر اس کے حساب سے آئیے, پھر یہ سب چیزیں اس طرح سے ایڈریس کی جائیں گی نا. بات بتائیں,
24 को बेलारूस का वफ्द भी आ रहा है ना, आप थोड़ा सा तो आपने एक सवाल पूछूं? जी पूछें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस थे, उसमें 7 जजेस ने जो है वो ये लिखा था कि उन पे प्रेशर होता है स्टेट की मुख्तलिफ एंटिटीज की जानिब से। ये केस किसके पास लगा था? मुझे जेन्युइनली नहीं पता, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक जी, जस्टिस आमिर फारूक उन 7 में वो थे जी, थे नहीं, उन 7 में वो थे, बिल्कुल थे, जस्टिस आमिर फारूक थे ना। कामरान मुर्जा साहब, not wrong, कामरान मुर्जा साहब कैन करेक्ट नहीं, वो चीफ जस्टिस है। आई थिंक ही इज द ओनली पर्सन। नहीं वो उनमें नहीं। अच्छा, वो थे, वो उनमें साथ नहीं थे, वो नहीं थे, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, नहीं थे। हेंस पॉइंट प्रूवन। जब आप हर एक चीज को कर देते हैं ना, तो आप क्या चाहते हैं? हम लेट जाएं, हम वीपीएन भी ना इस्तेमाल कर दें? ये तो आपको, बाय द वे, मैं कामरान साहब की सारी बातों की तायीद करता हूं। We need to move beyond traditional lines अगर हमने ये चीजें ठीक करनी है। लेकिन जो हो रहा है, मुझे मोहसिन नकवी की बयान की एक पहलू पे बड़ा शदीद जो है वो तहफ्फुज है। उन्होंने कहा है अफगान लाते हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? आप बार बार ये जो रेसिज्म शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या है? What does it mean अफगान? एथनिकली तो सारे पश्तून अफगान हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे अफगान सिटीजन हमारे पास आते हैं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर गलती से कोई आए, पीटीआई के पास इतनी सपोर्ट है खैबर पख्तूनख्वा में, एक अफगान लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, एंड आई एम गोइंग टू डिमांड दैट मोहसिन नकवी पब्लिकली लुक इनटू दिस। ठीक है, इनका एमपीए, इनकी पार्टी का भी, और जिस पार्टी को मोहसिन नकवी रिप्रेजेंट करते हैं, वो एमपीए भी कहता है कि वो उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको 1609 वोट लेके मेरे ऊपर। नहीं, पर अली अमीन गंडापुर साहब से उनकी बात होती रहती है ना, आप अली अमीन गंडापुर से पूछे कि वो सवाल करें उनसे। अली अमीन गंडापुर साहब, और उनका तो उनका चैनल खुला है। लेट मी फिनिश द पॉइंट सना। मजे की बात ये है कि इनके अपने लोग, जेयूआई के लोग, एमल वली खान, जमाते इस्लामी के लोग, सारी दुनिया कहती है कि वो अफगान नेशनल है। जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, ही हैड अफगान नेशनैलिटी। किसी वक्त उनको इन लोगों ने ही जो है वो उसकी नेशनैलिटी चेंज की है। तो वहां पे आप स्पॉन्सर्ड सीट्स जो है वो उन लोगों को देते हैं, यहाँ पे आप एथनिक रेसिज्म और एथनिक प्रोफाइलिंग करते हैं। अच्छा, तो झगड़ा साहब हो गई ये हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्जा साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, और ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहबा। शर्मिला फारूकी साहबा, ये एक बिल है जो मदारिस से हवाले से जरदारी साहब ने साइन करना था। मैं पहले कामरान मुर्जा साहब से पूछ लूँ कि वो क्या हुआ है, उसके साथ फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी कामरान मुर्जा साहब, उसके साथ क्या हुआ उस बिल के साथ? जी, उसको रिटर्न कर दिया है। वैसे उसको प्रेसिडेंसी में 10 दिन तक मेरा ख्याल है आर्टिकल 75 में जो ना एट दी मोस्ट रखा जा सकता है, मगर उसको मेरा ख्याल है कल उन्होंने वापस भिजवाया। वो 10 दिन से बियॉन्ड है, अब शायद उसको बैक डेट में उन्होंने भिजवा दिया। तो प्रेसिडेंसी से जो ना आके, हालांकि वो मुआहदे का हिस्सा था ये 26th अमेंडमेंट में, और उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया, और उसके ऊपर मेरा ख्याल 8 एतराज़ात लगा दिए, बड़े अजीब व गरीब। तो ठीक है, ये मतलब धोखा देना है, मैं इसको धोखा ही समझता हूँ। धोखा देना है, और किसी के साथ अगर किसी बात पे वोट लेना है और उसके बाद उसके साथ धोखा करना है, तो ये आप इसका इल्जाम सदारत ऐवान सदर को देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे, या पीएमएलएन को देंगे, या पूरी हुकूमत को दे रहे हैं इत्तेहादी समेत? देखिए, मैं तो देखिए, हमारे बिलावल के साथ भी हम ज़्यादा इंगेज जो है इस मामले में बिलावल के साथ हुए थे, और बिलावल को भी मौलाना साहब ने 1-2 दिन पहले, कल के इंटरव्यू में पता होगा, उन्होंने 1-2 दिन पहले बिलावल से भी बात की थी। हाँ, तो मगर वो उससे पहले की डेट में जो है ना, आया तो कल है वापस, मगर डेट उससे पहले की डाल दी है। चलें जी, बात ना बांस रहेगा ना बांसुरी रहेगी। तो अब ये मदारस वाले इस मामले को खुद भी निपट सकते होंगे। शायद मदारस वालों तक ये मैसेज मेरा ख्याल है चला जाना चाहिए कि वो बिल जो मदारस के हवाले से था, उसको ऐवान सदर ने बैक डेट में रिजेक्ट कर दिया। चलें, ओके। शर्मिला फारूकी साहिबा, जो उसके लीगल, that's quite
یہ تو بہت غلط بات ہے کہ معاہدے سے آپ خود یہ رو رہے ہیں کہ آپ کی حکومت معاہدے نہیں مانتی, پی ایس ڈی پی میں آپ کا ایسا نہیں ہے, کنالز نکال رہے ہیں آپ سے پوچھے بغیر, آپ کا پانی چوری ہو رہا ہے, اور یہاں پر ایک بات پہ معاہدہ ہو چکا, کوئڈ پرو کو ہوا, اور اس کے بعد آپ نے نہیں مانا, واپس ریجیکٹ کر کے بھیج دیا. از دیٹ پارٹ آف دا ڈیل؟ ازنٹ دیٹ بریکنگ دا ڈیل؟ نہیں جی, میں سمجھتی ہوں کہ صدر مملکت کی اپنی ایک آئینی ذمہ داری ہے, وہ ہر بل کے اوپر تو آنکھ بند کر کے سائن نہیں کر سکتے. اگر ان کو کچھ شکوں پہ تحفظات ہیں تو ان کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ تحفظات, نہیں کمٹ کی بات نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کمٹمنٹ کیا تھی کیا نہیں تھی, لیکن اگر اس پہ اعتراضات کر کے واپس پارلیمان کو بھیجا گیا ہے, اور اگر پارلیمان اس کو ان امینڈمنٹس کے ساتھ دوبارہ پاس کرتا ہے یا اس کو ہٹا کے پاس کرتا ہے, اور دوبارہ جب وہ صدر مملکت کے پاس جائے گا تو اگر وہ سائن نہ بھی کریں تو بھی وہ قانون بن جائے گا, یہ تو آئین کے اندر ہے. سو ایونچولی تو یہ قانون بننا ہی ہے وتھ اور وداؤٹ دوز امینڈمنٹس. اب یہ پارلیمان ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں کوئی دھوکہ دہی کی بات نہیں ہے. دیکھیے, جب قانون سازی ہوتی ہے تو سوچ سمجھ کے ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں کب سوچا سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر, ہمارے یہاں کب سے ہونے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس ملک کے اندر, اس ملک کے اندر 18ویں ترمیم بھی آئی ہے, اسی کو سوچ سمجھا گیا تھا, باقی تو میرا خیال ہے ساری ایسی آئی ہیں. میں سیاست دانوں نے جو کام کیے ہیں ان کو سراہا نہیں جاتا ہے, ان کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا, لیکن اگر کریڈٹ خود ہی اپنا چھین لیتی ہے نا ایسی حرکتیں کر کے, جیسی بھی ہے, کبھی جمہوریت کا لارا ناپتی نہیں, ایسی حرکتوں کی بات نہیں. دیکھیے, دنیا بھر کے ممالک میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. 18th امینڈمنٹ کا کریڈٹ چلا گیا نا, آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم جس طرح آئی, کالا قانون جس طرح سے کالے دھیلے میں آیا رات کو, اور سب کے مجھے نہیں پتا کہ 26ویں ترمیم کے اندر آپ کو کیا چیز کالی نظر آتی ہے. مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا تو بلاول بھٹو صاحب جوڈیشل کمیشن سے بائیکاٹ کیوں کر گئے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی, پھر بلاول صاحب کو کیا نظر آتا ہے؟ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن سے ان کو ایشو ہے, جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن سے ان کو اس پہ تحفظات ہیں. جوڈیشل کمیشن سے ان کو تحفظات نہیں ہے. اس کی جو کمپوزیشن ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس میں زیادہ شیئر ملنا چاہیے تھا ایز پر نمبرز ان دا پارلیمنٹ. یہ ایشو ہے, اور یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے, حل ہو جانا چاہیے. اسی طریقے سے 26ویں ترمیم کا دیکھیے, اب لوگ یہ ریٹورک بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے اور دیگر لوگوں نے کہ جی عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے. اس دنیا کے کوئی 77 ایسے ممالک ہیں اور بڑی اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں جہاں پر کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں الگ سے, ہم نے تو بینچ بنایا ہے, اور وہاں پر بھی جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ ہے وہ ایگزیکٹو اور پرائم منسٹر کے پاس ہے. تھینکس ٹو جے یو آئی ایف جنہوں نے آپ کی مدد بھی کی, اور ایگزیکٹو کے پاس ہے. ہم نے تو ہماری تو گردن پہ چھری رکھ کے ہم سے 19ویں ترمیم کرائی گئی, اور یہ کئی دنیا میں کہیں نہیں سنا کہ ججز اپوائنٹ ججز. یہ تو وہی بات ہے کہ پرائم منسٹر, آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہے, وہ انکمنگ پرائم منسٹر کو نامنیٹ کر دے. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دس. دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ججز کو نکالنے کا اختیار بھی پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو کے پاس ہے. ہمارے ملک میں تو آج بھی وہ اختیار عدلیہ کے پاس ہے. اچھا, given the situation right now in the country, ایک منٹ, given the situation in the country right now, we can discuss on this for another 2 shows. I have the data with me. No, I understand. Honestly, I don't have enough time, Sharmila. I want you to give advice to Taimur Salim Jhagra Sahab and PTI. What would your advice be for them and for the government? What should be done? کی ڈیمانڈ ہے, دیکھیں ان کی گریونسز اپنی جگہ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ اور ان کے لیڈر رہا ہوں, یہ ہر کوئی چاہتا ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں, لیکن رہا کرانے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. حکومت نہیں رہا کرے گی. رہا اگر ہوں گے تو وہ عدالت سے ہوں گے, مقدمے وہاں ہیں, مقدمے پارلیمان یا ایگزیکٹو نہیں چلا رہا, وہ عدلیہ چلا رہی ہے. اگر آپ کی کوئی گریونسز ہے تو پھر میرے خیال ہے آپ کو دھرنا جو ہے وہ عدلیہ کے باہر دینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے 26ویں ترمیم کے اوپر جو یہ کہتے ہیں جی اس کو واپس لیا جائے, اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر ان کے لوگ بیٹھے تھے, ان کے لوگوں نے مشاورت کی, ان کے لوگوں نے تجویز دی, ان کی تجویز سے چند شکیں اس میں سے نکالی گئیں. دے ور آل اینڈ آل فار اٹ. آخری دن تک جب تک عمران خان سے ملنے نہیں گئے تو انہوں نے کہہ دیا جی نہیں ووٹ کرنا. اس سے پہلے یہ ووٹ کرنے والے تھے. ایوری تھنگ واز. بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں تو ان میں بھی جب تک مذاکرات نہیں ہوتے تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا, تو بڑی بڑی جنگیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ایک جھوٹی انا لے کر سب کھڑے ہیں, کاش کہ یہ تھوڑا سا عوام کے بارے میں سوچ لیں. اور یہ جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے, یہ جو ہم نے آج دیکھا 38 لوگ پشاور میں جو پارا چنار سے آ رہے تھے, جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے, اس کے بعد ہمارے شہداء کی تعداد 2 درجن سے زائد ہو گئی ہے پچھلے 2 دنوں میں. اٹس اے سومبر مومنٹ اینڈ اٹس اے مومنٹ ٹو تھنک this through, and are we really thinking or not? آپ نے پروگرام دیکھا, شکریہ.